अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो हर हाजी के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, चाहे वो लोग पहले कभी ज़िंदगी में हज करके आए हों या इस दफ़ा हज करके वापस आ रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने हज को हज मबरूर आखिरी टाइम तक कैसे रखना है, कि आप लोगों ने अपने हज को यानी कि हज मबरूर को मरते दम तक हज मबरूर कैसे रखना है, और वो कौन से आमाल हैं जो आप लोगों ने हज अदा करने के बाद ज़िंदगी में करने होते हैं, और आप लोग अपने हज को ज़ाया होने से कैसे बचाएंगे। तो नाज़रीन देखें, मैं ये नहीं कहता कि हज करना आसान है, हज करना मुश्किल है, मुशक्क़त अमल है, और वही शख्स जो वहाँ पर जाते हैं हज करने के लिए जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घर के लिए कबूल करते हैं, जिस पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करने के लिए कबूल करते हैं। लेकिन हज की जो बाद की ज़िंदगी है, बाद में जो अमाल करने होते हैं, वो हज करने से भी ज़्यादा मुश्किल हैं। तो इसलिए आज आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि कोई भी अहम पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो सके। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत ही है। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हज करके आ गए, आप लोगों ने हज किया तो अब आप लोगों के लिए जन्नत मिल गई और बाद वाली ज़िंदगी में आप लोग जो कुछ मर्ज़ी करते फिरें कि अब आप लोग जन्नत में ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस उस शख्स के लिए है जो अच्छी तरह हज करे, जिसकी खालिस नियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करना हो, जिसने हज के अय्याम में कोई गुनाह वगैरह ना किए हों और सारे मनासिक अच्छी तरह से सुन्नत के मुताबिक अदा किए हों। तो उस वक्त उस शख्स के लिए जन्नत की खुशखबरी है। लेकिन जो बाद में आमाल होंगे वो भी अगर वो बंदा अच्छे तरीके से अदा करता रहेगा तो ये खुशखबरी उसके लिए कायम चलती रहेगी साथ साथ ज़िंदगी में। तो नाज़रीन, आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कि जिनसे आप लोगों का हज इंशाअल्लाह मरते दम तक हज मबरूर रहेगा अगर आप लोग वो आमाल करते रहेंगे तो। और इन अमाल को जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों का हज ज़ाया भी नहीं होगा। और जब कोई भी इंसान हज कर लेता है तो उस पर कुछ ज़िम्मेदारियां आयद हो जाती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, तो उसने उस हज को कायम रखना होता है और अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां लेकर आनी होती हैं। तो उन्हीं तब्दीलियों के ऊपर आज मैं बात करने लगा हूं। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हज कर लिया है, इंशाअल्लाह आप सब लोगों का हज जो है वो कबूल भी हुआ होगा और हज मबरूर होगा। तो अब आप लोगों ने हज मबरूर को कायम रखते हुए आप लोगों ने ज़िंदगी अब कैसे गुजारनी है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि गुनाहों से सच्ची तौबा पर आप लोगों ने कायम रहना है। कि जैसे आप लोगों ने जब आप लोग बैतुल्लाह में गए, मैदान अरफात में गए, मुज़दलिफ़ा में गए, तो वहाँ पर आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आंसू बहा कर, रो रो कर और सच्चे दिल के साथ अपने पिछले गुनाहों पर तौबा की। ये तौबा की कि आइंदा हम इन गुनाहों को नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने अब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप लोगों ने वादे किए थे, जो माफ़ी मांगी थी, जो इस्तिग़फ़ार किया था, अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप लोग उस वादे पर पूरे उतरें, उस वादे पर आप लोग कायम रहें। और अब जब आप लोग इस रंगीन दुनिया में वापस आए हैं जहाँ पर धोखा दही फ़रेब हर चीज़ है और पुरानी आदतें, पुराने आप लोगों के दोस्त वो सब हैं, जब आप लोग यहाँ आएंगे तो आप लोगों ने अपने आप को बदल कर आना है। तो आप लोग अपनी उस तौबा पर कायम रहें और असल इम्तिहान भी आप लोगों का यहीं से शुरू होगा। तो आप लोगों ने करना यह है कि अब मुस्तकिल इस्तिग़फ़ार आप लोग करते रहें, ज़िक्र अज़कार करते रहें, और जो गुनाहों की माफ़ी आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगी थी और आगे तौबा की थी और वादा किया था कि आइंदा हम नहीं करेंगे, तो उन चीज़ों पर आप लोगों ने अब कायम रहना है। और आप लोगों ने नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करनी है और दीनी माहौल आप लोगों ने पैदा करने की कोशिश करनी है, और जहाँ पर दीनी माहौल हो उन लोगों में आप लोगों ने अपना माहौल एडजस्ट करना है ताकि आप लोग अपनी तौबा पर मुस्तकिल तौर पर कायम रह सकें। और अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक के अंदर, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह तौबा करने वाले इंसान से मोहब्बत करता है। इसके बाद नाज़रीन है नमाज की पाबंदी और नमाज को खुशू और खुजू के साथ पढ़ना। हज हमें सिखाता है कि हज सिर्फ एक रस्मी इबादत नहीं है, बल्कि हज हमें सिखाता है कि हज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुकम्मल इबादत का नाम है। तो देखें, जब आप लोग हज पर गए थे तो आप लोगों की एक किस्म की एक ट्रेनिंग हुई, दीनी माहौल आप लोगों को मिला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, बरकतें, नेमतें वहाँ पर नाजिल हो रही थी। और जब आप लोगों ने बैतुल्लाह में या आप लोगों के हज के जो
ایام تھے مینا، عرفات، مزدلفہ، وہاں پر آپ لوگوں نے جو نمازیں ادا کی، مسجد نبوی میں یا اور مساجد میں جو آپ لوگوں نے نمازیں ادا کی، وہ کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ لوگوں نے ادا کی، اور نوافل جو تھے وہ آپ لوگوں نے کتنے آرام سکون سے ادا کیے، اور لمبی لمبی آپ لوگوں نے وہاں پر دعائیں مانگی۔ تو دیکھیں وہ آپ لوگوں کی وہاں پر ٹریننگ ہوئی تھی۔ اب آپ لوگ جب اپنے ملک میں واپس آئے ہیں، اپنے گھر واپس آئے ہیں، تو اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ اسی طرح سے نمازوں کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ اور ناظرین، صرف نماز آپ لوگوں نے عادت نہیں بنانی بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ نماز کو اپنی عادت بنا چکے ہیں کہ وہ بس 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ان کی عادت بنی ہوئی ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ پہلی رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں، دوسری میں کیا، ان کا دھیان ہی نماز کی طرف نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگوں نے نماز کو صرف عادت نہیں بنانا بلکہ اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کا لطف جو ہے وہ آپ کو محسوس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ وہاں پر لطف محسوس کر کے آئے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز میں، قرات میں، بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کتنا سکون ہے۔ تو اس سکون کو آپ لوگ سامنے رکھیں اور زندگی بھر اسی طرح سے آپ لوگ نماز ادا کریں، اور آپ لوگ مسجد سے محبت کریں۔ جیسے آپ لوگ بیت اللہ میں یعنی کہ مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں اذان لگتے ہی پہنچ جاتے تھے، یا اذان لگنے سے پہلے ہی پہنچ جاتے تھے تاکہ آپ لوگوں کو اگلی صفوں میں جگہ ملے، ایسے ہی آپ لوگوں نے اپنے علاقے میں آ کر، اپنے گھر واپس آ کر مسجد میں جانا ہے۔ کوشش تو کریں کہ اذان لگنے سے پہلے آپ لوگ پہنچیں، ورنہ جیسے ہی اذان لگے آپ لوگ سب کام اپنے چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیں اور اگلی صفوں میں اسی طرح سے نماز کا اہتمام کریں جیسے آپ لوگ حج کے ایام میں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ناظرین کہ قرآن مجید سے آپ لوگوں نے مکمل مضبوط تعلق رکھنا ہے۔ تو دیکھیں جب آپ لوگ اگر قرآن پاک پڑھے لکھے ہیں اور جب آپ لوگوں نے وہاں پر بیت اللہ میں، مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی میں یا عرفات، مینا میں جب آپ لوگوں نے قرآن پاک پڑھا تو آپ لوگوں کو کتنی لذت محسوس ہوئی۔ یہاں پر قرآن پاک پڑھنے میں اور وہاں پر قرآن پاک پڑھنے میں آپ لوگوں کو فرق صاف محسوس ہوا ہوگا۔ جب آپ لوگوں نے وہاں پر قرآن پاک پڑھا ہوگا تو آپ لوگوں کے دل جو ہیں وہ بھی نرم ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد جب آپ لوگوں نے وہاں پر دعائیں کی ہوں گی تو اس نرمی کا اثر، اس تلاوت کا اثر آپ لوگوں کی دعاؤں میں بھی لازمی آیا ہوگا۔ تو اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہر روز قرآن پاک کو پڑھنا ہے، صرف ثواب کی نیت سے نہیں پڑھنا۔ آپ لوگوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور تفسیر بھی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کس مولوی کی تفسیر اٹھا کر پڑھیں، کس مولانا صاحب کی تفسیر اٹھائیں، کیونکہ کسی کا کوئی مسلک ہوگا تو کسی کا کوئی۔ تو دیکھیں آپ لوگوں نے فرقہ واریت کی طرف نہیں جانا۔ جو بھی آپ لوگوں کو عالم اچھا لگتا ہے، جو مستند عالم ہے واقعی، جو فرقہ واریت سے ہٹ کر بات کرتا ہو، صرف سیدھی باتیں کرتا ہو قرآن اور سنت کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کو تھام لو، ایک قرآن اور دوسری سننا۔ تو ان چیزوں کو جو مولوی فالو کرتا ہو اور انہی چیزوں کو بتاتا ہو، اپنی طرف سے کوئی من گھڑت باتیں نہ بتاتا ہو، آپ لوگ ایسے علماء کی پیروی کریں اور ان کی تفاسیر پہ عمل کریں۔ اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ لوگ تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں، تفسیر ابن عباس اٹھا لیں، جو ان فرقہ واریت سے پہلے کے لوگ تھے، ان لوگوں کی آپ لوگ تفاسیر پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ غور و فکر کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو قرآن پاک میں کیا پیغامات دیے ہیں، آپ لوگوں نے اپنی جو زندگی ہے روزمرہ کی وہ کیسے گزارنی ہے۔ کیونکہ اگر صرف آپ لوگ عربی پڑھتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو عربی کا پتہ نہیں ہے تو پھر تو صرف وہ ثواب کی نیت سے ہو گئے، آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ تبدیلی اب آپ لوگوں نے لے کر آنی ہے۔ اور اگر آپ کی مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے تو صبح کے ٹائم یا بعض مساجد میں عصر، مغرب، عشاء کے بعد بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ لوگوں کی مساجد میں ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگ ضرور شامل ہوں اور اس میں بیٹھیں، قرآن پاک کو سنیں اور سمجھیں۔ اس کے بعد ہے ناظرین کہ اچھے اخلاق اپنانا۔ تو دیکھیں ناظرین، حج صبر، تحمل، برداشت اور حسن سلوک کی تربیت دیتی ہے۔ لاکھوں لوگوں کے ساتھ رہ کر انسان اپنے غصے کو، اپنے تکبر کو، اپنے غرور کو قابو میں رکھتا ہے اور اپنی پسند کو چھوڑتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہر انسان کو اپنا لباس کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت ہی قیمتی لباس پہنتے ہیں، لیکن جب وہاں پر جاتے ہیں لاکھوں لوگوں کے ساتھ وہ صرف 2 سفید چادروں میں ہوتے ہیں۔
تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے وہاں پر حسن سلوک کیا دوسرے لوگوں کے ساتھ، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، آپ لوگوں کو کوئی پریشانی بنی، کسی کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچی، کسی کی غلطی سے یا جان بوجھ کر آپ لوگوں نے اس پر صبر کیا، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کیا، تو آپ لوگوں نے واپس آ کر بھی اسی طرح سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، حسن سلوک اپنانا ہے، اور تکبر، غرور، ان چیزوں سے جیسے آپ لوگوں نے وہاں پر پرہیز کیا یہاں پر بھی آپ لوگوں نے پرہیز کرنا ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ جب آپ لوگ بات چیت کریں تو نرم زبان آپ لوگ استعمال کریں، اپنے غصے پر قابو رکھیں، والدین، بیوی، بچوں اور ملازمین یا بہن بھائی، رشتہ دار، جو بھی دوست احباب ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور نرمی سے ان سے بات کریں، کیونکہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، حلال روزی اور حلال روزگار یا ملازمت۔ تو دیکھیں جو شخص اللہ کا مہمان بن کر آیا ہے وہ واپس حرام کی طرف نہ جائے، تو آپ لوگوں نے ان چیزوں سے بچنا ہے کہ بہت سے لوگ، مجھے امید ہے کہ سب لوگ حلال کماتے ہوں گے اور حلال کھاتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی بھائی ایسا ہو، کوئی بہن ایسی ہو کہ جس کا کوئی روزگار یا بزنس یا ملازمت ایسی ہو کہ جس میں سود، رشوت، جھوٹے وعدے، جھوٹے دلاسے، یہ چیزیں شامل ہوں، کوئی تاجر ہے ناپ تول میں کمی اس کے کاروبار میں ہو، اور مختلف قسم کے ہیں، امانت میں خیانت کرنا وغیرہ، تو آپ لوگوں نے اب اس چیز سے بچنا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ لوگوں پر اپنا خصوصی کرم کیا، آپ لوگوں کو اپنا مہمان بنایا۔ اب آپ لوگ جب واپس آئے ہیں اللہ کا مہمان بننے کے بعد، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے بعد، یوم عرفہ عرفات میں گزارنے کے بعد، تو اب آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے ناظرین کہ آپ لوگ اب ان چیزوں سے مکمل اجتناب کریں۔ جہاں آپ لوگ پہلے بہت زیادہ کماتے تھے اب تھوڑا کم کما لیں، لیکن حلال کمائیں، اللہ رب العزت اس میں اتنی برکت عطا کریں گے کہ جو آپ لوگ پہلے کماتے تھے اس سے کہیں زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پریشانیوں سے بچیں گے، آپ کا دل جو ہے وہ 24 گھنٹے سکون میں رہے گا۔ اس کے بعد ہے ناظرین کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جیسے آپ لوگوں نے حج میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، کسی کو کوئی مدد کی ضرورت تھی، کسی کا کوئی کام تھا، آپ لوگوں نے وہ کیا، ایک دوسرے کی ہیلپ آپ لوگوں نے وہاں پر کی۔ تو ناظرین واپسی کے بعد بھی اپنی زندگی میں وہی رویہ آپ لوگ لے کر آئیں۔ اگر کسی کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو آپ لوگ اس کی فوراً مدد کریں، ہمسائیوں کا خیال رکھیں، اور کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں، اور کسی کا قرض اتارنے میں اس کی مدد کر دیں، یا کسی پر آپ لوگوں کا کوئی قرض ہے تو اس کو معاف کر دیں، اور چھوٹوں کو عزت دیں، بڑوں کا ادب و احترام کریں۔ اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ناظرین کہ دین کے پیغام کو آپ لوگوں نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو دیکھیں ناظرین حج میں آپ لوگوں نے ایک قسم کا دین کو دیکھا، بہت قریب سے آپ لوگوں نے محسوس کیا، اب اس مشاہدے کو آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یعنی کہ آپ لوگوں نے دیکھو بیت اللہ کو کتنے قریب سے دیکھا، پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ کعبہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوا، حجر اسود کا آپ لوگوں نے بوسہ لیا، اور وہاں پر عبادت کرنے میں جو مزہ، جو لطف، جو جذبہ آپ لوگوں کے اندر تھا، جو تڑپ آپ لوگوں کے اندر تھی بار بار اس کو دیکھنے کی، وہ آپ لوگ واپس آ کر یہاں پر لوگوں کو بتائیں کہ اس دین پر چلنے میں، وہاں پر نماز پڑھنے میں، وہاں پر قبلہ کو دیکھنے میں کتنا لطف ہے، طواف کرنے میں کتنا لطف ہے، یوم عرفہ میں آپ لوگوں کو کتنا لطف آیا اور کیسی کیفیت تھی آپ لوگوں کی۔ تو وہ چیزیں اب یہاں آ کر آپ لوگوں نے دوسروں کو بتانی ہے اور ان کو بھی ترغیب دلانی ہے، تاکہ ان میں بھی حج اور عمرہ کا شوق پیدا ہو اور وہ بھی اس سفر کے لیے جائیں۔ اور ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ اس طرح سے اگر آپ لوگوں کے بتانے سے کوئی شخص وہاں پر جاتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس حج یا عمرہ کرنے والے کو ملے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ لوگوں نے وہاں پر دین پر عمل کیا تو اب آپ لوگ اس دین کی باتیں بھی لوگوں کو بتائیں کہ نماز پڑھنے میں کتنا سکون ہے، قرآن پاک پڑھنے میں کتنا سکون ہے، اللہ سے توبہ کرنے میں کتنا سکون ہے، رو رو کر مانگنے میں کتنا سکون ہے، اور کتنا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، اور وہاں پر لوگوں کی مدد کرنے میں کتنی آپ لوگوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ کام آپ لوگوں نے یہاں پر بھی کرنے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کی ترغیب آپ لوگوں نے دینی ہے۔ اور جب آپ لوگ دوسروں
لوگوں کو دعوت دیں تو نرمی اور حکمت کے ساتھ آپ لوگوں نے اچھے اخلاق سے آپ لوگوں نے ان کو ترغیب دینی ہے اور ان کو دین کی دعوت دینی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ دین کو پھیلائے، لیکن جس پر اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی کرم کیا ہو، جیسے حج کرنے والے حاجی پر ہوتا ہے، تو اس کی پھر یہ ڈبل ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں کی کیفیت کو لوگوں کو بتائے، وہاں پر جو عبادت میں مزہ آتا ہے وہ لوگوں کو بتائے اور لوگوں تک اس دین کو پہنچائے۔ یہ صرف کسی عالم کا یا غیر عالم کا کام نہیں، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی آج پکا تہیہ کریں کہ ہم اس کام کو اب آخری سانس تک کریں گے اور اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ دین ہے ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو ناظرین ہر حاجی کو اب چاہیے کہ وہ دین اسلام کا دعوت کا سفیر بن جائے اور اس دین کو پھیلانے میں اپنا مشن بنا لے۔ اور ناظرین اس کے بعد ہے کہ اللہ رب العزت سے قبولیت اور استقامت کی دعا کریں۔ اور یہ باقی بھی سارے پوائنٹس اہم ہیں، لیکن یہ پوائنٹ انتہائی اہم ہے۔ تو ناظرین یہ پوائنٹ انتہائی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں حج کے قبول ہونے کی کوئی سند زمین پر نہیں آتی، وہ تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ کس کا حج قبول ہوا ہے اور کس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو آپ لوگوں نے ہمیشہ یہ دعا اللہ رب العزت سے کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ میرے حج کو قبول فرما، یا اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا دے، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہیں تو ان کو دور فرما کر اور میرے حج کو قبول فرما لے۔ تو یہ دعا آپ لوگوں نے ہمیشہ کرتے رہنی ہے۔ اور جس راہ پر میں حج کے دنوں میں چل رہا تھا اس پر مجھے استقامت دے، اور جو میری زندگی میں تبدیلی آئی تھی، یعنی جو پہلے حج سے پہلے یہاں پر جو آپ لوگوں کے ایام تھے، ان دنوں میں آپ لوگ جس طرح سے زندگی گزار رہے تھے اور جو زندگی آپ لوگوں نے مکہ میں جا کر گزاری، یعنی کہ حج کے دنوں میں جو آپ لوگ اعمال کر رہے تھے اور 24 گھنٹے آپ لوگ ایک دینی ماحول میں تھے اور کوئی چیز آپ لوگوں سے مس نہیں ہو رہی تھی، نہ نمازیں، نہ ذکر اذکار، نہ قرآن پاک کی تلاوت، نہ تہجد۔ تو آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے دعا کرنا کہ اللہ جو تبدیلی میرے اندر آئی ہے اس تبدیلی کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے، اور کبھی بھی آپ لوگوں نے اس چیز پر مطمئن نہیں ہو کر بیٹھ جانا کہ میرا حج تو قبول ہو گیا، میرا حج مبرور ہو گیا اور آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں۔ نہیں، ہمیشہ آپ لوگوں نے دعا کرتے رہنا ہے، اور آپ لوگوں کے دل میں یہ چیز نہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہہ کر پکاریں، الحاج کہہ کر پکاریں۔ اس چیز سے بھی آپ لوگوں نے بچنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھیں انشاءاللہ حج جو کیا ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے کیا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا ہے، کسی ریاکاری یا دکھلاوے کے لیے نہیں کیا، اور نہ اس لیے کیا کہ لوگ آپ کو الحاج کہیں یا حاجی کہیں۔ اور ناظرین یہی وہ تبدیلی ہے، یہی وہ عاجزی ہے جو آپ لوگوں کو اللہ رب العزت سے جوڑے رکھے گی، اور جب آپ لوگ اللہ رب العزت سے جڑ جائیں گے تو یہ دنیا آپ لوگوں سے جڑ جائے گی۔ اور اس کے بعد ناظرین کہ اپنے گھر کو آپ لوگ دینی مرکز بنائیں، یعنی کہ جب آپ لوگ حج سے واپسی پر آئیں تو آپ لوگوں کا جو طرز عمل ہے، جو طرز زندگی ہے، اس کا اثر بھی گھر والوں پر ہو، یعنی کہ آپ لوگوں نے اتنے اچھے طریقے سے دین پر عمل کرنا ہے، کیونکہ وہاں تو آپ لوگوں کی ٹریننگ ہو گئی، 24 گھنٹے آپ لوگ رحمتوں برکتوں کے سائے میں رہے اور ہر طرح کی عبادت آپ لوگوں نے وہاں پر کی، تو وہی عبادات آپ لوگوں نے یہاں پر بھی آ کر کرنی ہے۔ صبح و شام کے اذکار آپ لوگ خود بھی کریں، گھر والوں کو بھی ترغیب دیں، اور اچھے طریقے سے حسن اخلاق کے ساتھ، نرمی سے، پیار سے بچوں کو، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ دینی گفتگو کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو بھی ترغیب دیں، بہن بھائیوں کو ترغیب دیں، اور گھر میں اسلامی تعلیمات پر عمل کروائیں۔ اور حج کے بعد آپ لوگوں کا پہلا مشن ہی یہی ہونا چاہیے کہ جو لطف، جو حقیقت آپ لوگ دیکھ کر آئے ہیں، میرے گھر والے بھی وہ محسوس کریں، میرے گھر والے بھی اسی دین اسلام پر چلیں، اور میرے گھر میں بھی وہی نورانیت پیدا ہو جائے جو وہاں پر میں نے محسوس کی ہے۔ اور ناظرین اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سب سے آخری پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا بھی خود کا احتساب کریں۔ دیکھیں حج کی روحانی فضا میں جب انسان اللہ رب العزت سے وعدہ کرتا ہے، گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا اللہ رب العزت سے جب انسان وعدہ کرتا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے ہفتہ وار، 10 دن، 15 دن، مہینے بعد یا کم از کم سال بعد، اصل تو ہے کہ آپ لوگ ہر ہفتے اپنا احتساب کریں کہ آیا جو چیزیں میں نے اللہ رب العزت سے وہاں پر مانگی، جن چیزوں سے میں نے توبہ کی، جو وعدے میں نے اللہ رب العزت سے کیا میں ان پر پورا اتر رہا ہوں؟ میری نماز، میرے اخلاق، میرا حسن سلوک، میرے لوگوں کے ساتھ معاملات، کیا وہ اسی طرح سے ہیں جیسے حج پر تھے یا حج کے آنے کے فوراً بعد تھے، یا ان میں اب کوئی کمی آ گئی ہے؟ اگر کسی بھی عمل
में आप लोगों के कोई कमी आई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोबारा तौबा करें और नए अज़म के साथ अपनी इस्लाह करें और फिर से उन आमाल को ऐसे ही अदा करने की कोशिश करें जैसे आप लोग हज पर कर रहे थे। तो नाज़रीन याद रखिएगा कि हज इख्तिताम नहीं है बल्कि ये नुक्ता आगाज़ है आपकी ज़िंदगी को बदलने का, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आप लोगों को मौका दिया, अपनी रहमतें बरकतें और आप लोगों पर नाजिल फरमाई और अपना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को मेहमान बनाया और फिर आप लोगों पर अल्लाह ने करम नवाजी की। तो इस करम नवाजी के साथ ही अल्लाह ने आप लोगों को आपकी ज़िंदगी बदलने का, जन्नत की तरफ जाने का आप लोगों को रास्ता दिखाया है। अब आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि इन चीज़ों पर अमल करें और अपने हज को हमेशा के लिए हज मबरूर बना कर रखें, और जो आप लोगों की हज के बाद वाली ज़िंदगी है वो अच्छे और अहसन तरीके से दीन इस्लाम पर अमल करते हुए आप लोग गुजारें और हर लम्हा आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहें। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लोग अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें। अगर आप लोग ख़ुद हज पर या उम्रा पर नहीं गए हैं तो जो रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब या घर वाले हज पर गए हैं, उम्रा पर गए हैं, वापस आए हैं, तो उन लोगों को भी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि देखें नेकी की चीज़ को फैलाना या नेक बातें दूसरों तक फैलाना ये भी एक सदका जारिया है, और इंशाअल्लाह इन चीज़ों का आप लोगों को भी अजर व सवाब मिलेगा। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।